अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी निज़ाम में किफ़ालत आमा का इज्तिमाई तसव्वुर। जब किफ़ालत आमा की बात होती है तो आम आदमी की किफ़ालत यानी उनकी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसा कि हक़ ज़िंदगी है, रिहाइश है, ख़ुराक है, सेहत है, तालीम है। ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनसे हर इंसान को नेचुरली वास्ता पड़ता है। और इस्लामी रियासत में निज़ाम खिलाफत राशिदा में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत अदवार में हम देखेंगे किस तरह तर्ज़ हुकूमत के ज़रिए किफ़ालत आमा को इंश्योर किया जाता था। और इसमें आज पाकिस्तान में मदीना सानी जिसे हम कहते हैं, उसके निज़ाम और हुक्मरानों के लिए क्या लेसन्स हैं। सबसे पहले मैं कोट करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। ये वो एक आपका डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट है कुरान के अंदर, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें। आप फरमा दें जो ज़रूरत से ज़ायद है ख़र्च करो। एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स वो इन द वे ऑफ अल्लाह स्पेंड करना, ठीक है, टू फुलफ़िल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटी। ये लेसन है कि आपकी जो ज़रूरियात से ज़ायद माल है वो शेयर कर दें अपने गरीबों, रिश्तेदारों में, मसाकीन में, पड़ोसियों में, तरतीब के एतबार से। फिर जो मुसाफिर हैं उनके लिए, यानी कुरान ने एक पार्टिसिपेटरी इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन दिया है जिसमें शराकती मईशत है, ताकि ज़रूरियात आम आदमी की पूरी होती रहें और जो वेल ऑफ हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल में से ख़र्च करते रहें। एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करने का इज्तिमाई किफ़ालत आमा का इससे खूबसूरत मॉडल पूरी दुनिया में नहीं मिलता। अबू सईद खुदरी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस शख्स के पास ज़रूरत से ज़ायद सवारी है, ये प्रिंसिपल्स हैं, वो उसको लौटा दे जिसके पास नहीं है। यहाँ लौटाने की बात है, लौटाया जाता है जिसका हक़ हो, यानी हक़ हकदार तक पहुँचाना। ये एहसान नहीं होता कि आप किसी पे ख़र्च करके एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स फिर उसको अपना ग़ुलाम बना दें। इसकी मज़म्मत की गई है। लौटाने से मुराद कि ये तुम्हारे माल में इसका हक़ था, तुम एहसान नहीं कर रहे उसको दे के, हक़ लौटा रहे हो। और हक़ की मंजिल यही है कि हक़ हकदार को लौटाया जाता है जिसका राइट होता है। तो ये गलत सोच हमारी सोसाइटी से ये भी ख़त्म कर दें कि किसी पे 100,000 2,000 रुपये या राशन दे के हम उससे फिर अपने काम लेते हैं, उसको प्रेशराइज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स खेलते हैं कि मैंने उसकी हेल्प की थी, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। तो इसका मतलब है आपने अपनी अजारादारी के लिए की, अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। हक़ हकदार को लौटाने का मतलब है कि आपके अम्वाल में अल्लाह ने उसको हक़ दिया है। आप कौन होते हैं उससे छीनने वाले? आप कौन होते हैं एहसास दिलाने वाले? आप दे के हकदार को वो अमानत दार होने का हक़ अदा कर रहे हैं। आप अमीन थे उसके, आपके माल में जो अल्लाह ने उसका हक़ रखा है, उसको दे के जतलाया मत करें। अजर भी ज़ाया करते हैं और फिर अगर दे के खामोश हो जाएं, उसको महसूस ना होने दें, तो फिर अल्लाह रिवॉर्ड देता है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत भी डाल देता है। फिर जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़रूरत से ज़ायद अशिया खुर्दनोश है, वो उसे लौटा दे जिसके पास नहीं है। खाने पीने की चीज़ों में भी उस शख्स का हक़ है जो उनसे महरूम है। बुनियादी इस्लाम में जंगल का एक सेटअप नहीं है। ये सियासत मदन का उसूली तर्ज़ हुक्मरानी में ये है कि माशरे के अंदर पार्टिसिपेशन का कल्चर पैदा करें, इक्विटी पैदा करें, एम्पैथी पैदा करें, ईसार पैदा करें कि आपके पास जो खाने की ज़ायद अशिया हैं, बजाय वो कूड़ेदान में जाएं। जैसे होटलों में खाना दाया होता है, कितने होटल मैनेजमेंट के लोग हैं जो ज़ायद खाना हो बर्तनों में इकट्ठा करके वहाँ के गुरबा, मसाकीन या किसी को खिला दें। आपके पास पूरा मैकेनिज़्म ही नहीं है। तो ज़रूरत से ज़ायद जब ख़र्च हदीस में है कि वो उन लोगों को लौटा दो जिनके पास नहीं है, तो ये होटल वाले एक एक गाड़ी लगा लें कि फ़लाँ झुग्गी है उस शहर में, उनके लोगों को दे दें, मज़दूरों को दे दें। ये पूरा एक मैकेनिज़्म बन के सोसाइटी में ये भी एक बड़ा अच्छा खुशाइंद इजाफ़ा हो सकता है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और वैसे भी खाना दाया करना ये भी गुनाह है। वो उन लोगों को शेयर कर दें साफ़ सूफ करके, और एक्स्ट्रा जैसे रोटी है, नान है, सालन है, चावल हैं, दाया तो नहीं होते। तो पार्टिसिपेशन है। पुराने दौर में तो वैसे भी मिल के इकट्ठे खाया करते थे, उसमें बरकत होती है।
تو کھانا ضائع کرنے کے لیے بھی اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ضرورت سے زائد اشیاء خرد و نوش ان کو لوٹا دو جن کے پاس ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ تو ہوٹل مینجمنٹ انڈسٹری سے بھی میں کہوں گا اس کا بھی ایک میکنزم بنائیں، اللہ آپ کے بھی روزگار میں برکت دے گا اور معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کی دہلیز تک کھانا پہنچے گا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصناف مال کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ ضرورت سے زائد کسی شے میں ہمارا حق نہیں رہا، یعنی اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح قرآن مجید کی کئی آیات اور صحاح کی کئی احادیث اس پر شاہد و عادل ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سورہ حجرات میں ہے۔ ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم طرف لوٹ آئے۔ حق سے منع کرنے والا باغی ہے کیونکہ اپنے بھائی کو حق سے محروم کر رہا ہے۔ حق سے منع کرنے والے لوگ باغی ہیں، سرکش ہیں، چاہے وہ عام آدمی ہوں، اشرافیہ ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو جو حق سے منع کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی کو محروم کر رہا ہے۔ جیسے اشرافیہ ارتکاز دولت چند ہاتھوں میں ہے، جیسے قرآن نے کہا نا، اس کی نفی کی ہے، لِكَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تمہارے امراء اور اغنیاء کے پاس جمع نہ ہو جائے، دولت کی گردش رہنی چاہیے، عام آدمی کا بھی اس میں حق ہے۔ اور یہاں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، قرآن کی اس آیت سے بغاوت اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی، چونکہ زکوٰۃ پیوریفیکیشن آف ویلتھ تھی، کہ امیروں سے لے کے وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسلام میں وہ ٹیکسز ہیں، ٹیکسز زکوٰۃ بھی ہے، غنائم جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑوں سے اکٹھے ہوتے ہیں، عام آدمی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اسلام میں کبھی غریب، مفلس، نادار پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، وہ زکوٰۃ دینے کا تو اہل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب پہ فرض ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب وہی ہوگا جو مالدار ہوگا۔ کتنے خوبصورت عدل ہے، تو ان بڑوں سے لے کے چھوٹوں میں تقسیم کرے تاکہ بڑوں کا مال بھی پیوریفائی ہو، ان میں بھی برکت آئے، معاشرے میں بھی مساوات اور خوشحالی آئے، ٹھیک ہے۔ پھر جب حکومت کے پاس فوج کو جنگ کے تیار کرنے کے لیے دفاع کے وسائل اور پبلک پر خرچ کرنے کے لیے خزانہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو اس صورت میں حکومت پر جائز ہے کہ وہ لوگوں کے اموال جو اس میں کے تصرف میں لے لے اور انہیں مطلوبہ ضروریات پر خرچ کر دے۔ جب اسٹیٹ جو ہے، ریاست خطرے میں آ گئی ہو اور اس کی جنگی دفاعی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو اس وقت اس کے اشرافیہ و امراء بڑوں پر ٹیکس لگا کر اور ضرورت سے زائد ان کی بلانگنگز لے کر اپنی مطلوبہ ضروریات پوری کرنا ضروری ہے۔ اسی پہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب فوج کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں اور ملکی خزانے میں اتنا مال نہ ہو کہ جس سے فوج کے اخراجات برداشت کیے جا سکیں اور لشکر بھی منتشر ہو، تو کسب رزق میں مشغول ہو جائے اور اس بات کا بھی ڈر ہو کہ اسلامی مملکت میں دشمن داخل ہو کر حملہ کر دے گا یا اہل شر کی طرف سے کوئی فتنہ اٹھے گا، تو ایسی حالات میں حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ اغنیاء پر، مالداروں پر، کہ وہ فوج کے اخراجات کی مقدار کے برابر اپنے مال قومی خزانے میں جمع کروا دیں۔ اگر وہ زمین کے لحاظ سے مخصوص تقسیم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب دو نقصان اکٹھے ہو جائیں، شریعت ان دونوں نقصانات میں سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے۔ الضرر لا یزال بالضرر، بعض ایسے حالات میں اغنیاء سے مال لینا ان کے لیے نقصان دہ، لیکن جو نقصان دشمن کی وجہ سے ملک کو پہنچے گا وہ اس نقصان سے بڑا ہے، لہذا اس خسارے سے بچنے کے لیے مالداروں سے مال لے کر افواج کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔ یہ غزالی نے المستصفیٰ میں لکھا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہاں تک ہمارا بالکل میکنزم واضح ہے، دشمن کے حملے کے لیے فوجی ضروریات پوری کرنی ہے، بجٹ کم ہے، تو یہاں فوج کے بجٹ پہ بحث ہوتی ہے جو انڈیا سے، امریکہ سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی ریاست میں سب سے بنیادی جو امام غزالی کی تھاٹ ہے، افواج کی ضروریات کو پورا کریں، آپ کی سرحدیں محفوظ ہوں گی، دشمن کے شر سے خطرہ نہیں ہوگا، جیسے ہم نے ایٹمی اثاثے، میزائل ٹیکنالوجی، اس کی ایڈوانسمنٹ پہ، تو یہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر امام شاطبی فرماتے ہیں جب ہم میں سے کسی ایسے حاکم کا انتخاب کرتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، وہ حاکم فتنوں کو ختم کرنے، وسیع مملکت کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ افواج کا محتاج ہو، بیت المال بھی خالی ہو جائے تو افواج کے اخراجات بڑھ جائیں، تو ایسی حالت میں عادل حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اغنیاء پر لازم کرے کہ وہ فوج کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال دیتے رہیں جب تک بیت المال میں کہیں سے مال نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آگے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باہمی تعاون ہے اکانومک ایکویلٹی کا،
ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کی معاشی حالت پہ توجہ دی ہے کہ مال ضائع ہونا یا فضول خرچی سے حفاظت کی جائے، بے جا کاموں میں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لہذا حکومت، اسلامی حکومت پر واجب ہے ارتکاز دولت والوں کی حوصلہ شکنی کرے۔ یہ جو بڑے بڑے پلازے، بڑی دولت، جن کی بزنس امپائر ہے باہر، اور ان کے جمع شدہ اموال کو ان کے معقول منافع کے ساتھ پبلک کے درمیان تقسیم کر دیں۔ اسلام میں جو سٹیٹس کو ہے اس کی دولت کو ان سے لے کے عام آدمی میں تقسیم کرنا، یہ معاشی انصاف ہے، یہ کفالت عامہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث کا اور ائمہ کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اموال میں تصرف کرنے سے منع کرے ایسے لوگوں کو جو پاگل ہیں، کم عقل ہیں اور بے وقوف ہیں، اور جو فضول خرچی کے، اسراف و تبذیر کے مرتکز ہیں، اور ان میں ممانعت کی جائے اس وقت تک جب ان کا پاگل پن اور بے وقوفی کے اثرات زائل نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی بے وقوف پاگل پن ہیں جو میں شراب نوشی میں، محفلوں میں لڑکیوں پر ڈانس پارٹیز میں لٹا دیتے ہیں۔ اس کی ممانعت ہے۔ وہ دولت اگر ایکسٹرا انہیں پتہ نہیں ہے کیسی خرچ کرنی ہے، عقل کی حفاظت ان کی نہیں ہے، استعمال کرنے کا طریقہ، تو ان سے لے کے عام آدمی میں تقسیم کر دیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم بے سمجھو کو یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ بے وقوفوں کے مال سپرد کرنے سے قرآن منع کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں دوران جنگ اشعریوں کا کھانا ختم ہو جاتا یا ان کے خاندان کا کھانا کم پڑ جاتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ اسے ایک کپڑے میں جمع کرتے، پھر اسے ایک برتن کے ذریعے آپس میں برابر تقسیم کر دیتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جو کھانا برابر تقسیم کرنے، یعنی شیئرنگ والوں کو حضور نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کتنی خوب حضور کا قرب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تلاش کرنا ہے تو اپنی خوراک میں، لباس میں، رہائش میں، اموال میں، نقد میں، ہر چیز میں باقی لوگوں کو جو ویل آف نہیں ہیں، غریب، نادار، ڈپرائیو، ان کو شریک کریں، اس سے حضور کی قربت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات فقط اللہ اور رسول کی عبادت یا حقوق اللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ عام آدمی کا خیال رکھنا، اس سے بھی حضور نے کئی موقع پر فرمایا مجھے امت کے محتاجوں، غریبوں میں تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے کہ ان کی داد رسی کرو، میں ان کے دلوں میں رہتا ہوں، جو ان کو خوش کرے گا مجھے خوش کرے گا۔ تو شیئرنگ کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں آپ سے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ہر اس شخص کو پہنچتا ہے جو اس قوم میں سے ہوتا ہے، پھر ان کے اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ حق کی بات نہیں کریں گے وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا جو شخص فوت ہو جائے وہی سال میں کہ اس کا روزہ فرض تھا تو وہ ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی کی معاشی ضروریات جو ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ قادسیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ایک مواخات تھی، یا رسول اللہ آپ ہمارے اور مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے باغات تقسیم کریں، تو آپ نے مہاجرین کی خوراک، روزگار، رہائش، آبادیوں کا ہنگامی تعین فرمایا۔ انصار میں سے ایک سے زائد جس کے پاس مکان تھے وہ مہاجرین کو دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ باہمی معاشی تعاون ہے۔ الخلق عیال اللہ، خلق جو اللہ کا مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے، تو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر نیابت الہی میں حکومت کا، یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ سیدنا عمر کے بارے میں فرات پر کوئی اونٹ یا بکری مر جائے تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھے اس سے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ مالیاتی اور کفالت عامہ کا مختصر سا اسٹرکچر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلفائے راشدین میں ایکسٹرا بلونگنگ جو تھی اپنی فیملیز کی وہ تقسیم کر دیتے۔ سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں وہ کہتے کہ مدینہ کے مزدور کے برابر اجرت ہوگی جیسے اس کا گزارا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک چادر، ایک برتن اور اس کے عام قریشی خاندان کے جو معتدل لوگ ہیں ان کے برابر مجھے بیت المال میں سے حصہ دے جائے، باقی سب لوگوں میں تقسیم ہو۔ ٹھیک ہے، جو لوگوں کو ملتا ہے وہی مجھے ملے۔ تو ایک خلیفہ وقت سیدنا عمر اپنی ضروریات عام آدمی کے لیول پہ رکھ کے پوری کر رہے ہیں کہ جو مدینہ کے عام آدمی کا گزر اوقات کا سامان ہے وہی مجھے مل جائے، باقی خزانے بیت المال میں عام لوگوں پہ خرچ۔ کہاں گئی یہ مثالیں؟ وہ سیدنا عمر، وہ لوگوں کی مثالیں اب کتابوں میں ملتی ہیں۔ ہم نے پاکستان میں مدینہ ثانی کو، اصل پاکستان کو مدینہ طیبہ بنانا ہے تو ان اصولوں پہ کار فرما کرنا ہوگا۔ یہی تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہے اور اسی پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔
اگر 100 میں سے 10 لوگ بھی اس راستے پہ آ جائیں تو ایک معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔